में हबीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुह। प्रोग्राम अहकाम शरीअत है और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ा मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछले हफ़्ते एक क्वेश्चन किया था, पे टाइम नहीं था तो जवाब नहीं दे सके। एक बहन के क्वेश्चन का ख़ुलासा ये है कि इनके पहले 7 दिन तक पीरियड्स आते थे, फिर जब इनके ट्विन बच्चे पैदा हुए तो थोड़ी आदत बदली कि 7 के बाद वाइट डिस्चार्ज तो स्टार्ट हो गया, ये गुस्ल करती हैं और नमाज़ें स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन फिर 10 दिन से पहले पहले दोबारा कुछ सुर्ख़ी माइल मवाद निकलता है, तो फिर ये पहले 7 दिन के बाद गुस्ल करके नमाज़ें शुरू कर देती हैं। फिर जब इसके बाद उस मवाद के बाद 10 दिन पूरे होते हैं तो फिर गुस्ल कर लेती हैं। क्या ये तरीक़ा सही है या नहीं? देखें, ये तरीक़ा सही नहीं है। अच्छी तरह याद रखें कि हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन होती है। अगर 1 दिन 2 दिन आकर बंद हो गया, इसके बाद बिल्कुल नहीं आया, तो यह हैज़ नहीं है। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 रोज़ होती है, लिहाजा 10 दिन तक हैज़, उसके बाद अगर आएगा तो इसको बीमारी का खून कहते हैं, जिसे इस्तिहादा भी कहते हैं। और ये याद रखें कि बाज़ औक़ात बाज़ बहनों की आदत होती है। आदत किसे कहते हैं? जिस महीने आपको हैज़ आएगा वो दिन उस हैज़ की आदत कहलाएंगे। अगर जैसे फ़र्स्ट टाइम 5 दिन हैज़ आया तो हम कहेंगे इनके 5 दिन की आदत है। कभी तो ये आदत चलती रहती है और कभी ऐसा होता है आदत बदल जाती है। लिहाजा एक बहन को एक दफ़ा 5 दिन आया, अगले महीने 7 दिन अगर आएगा तो हम कहेंगे इनकी आदत बदल गई, अब 7 दिन इनकी आदत है। ये अच्छी तरह याद रखें कि अगर आदत से हैज़ तजावुज़ कर जाए, आगे बढ़ जाए, 8, 9 मसलन 7 दिन आता था तो 8, 9, 10, तो हम कहेंगे ये आदत बदल गई है। हाँ, 10 से आगे अगर निकल जाते और आदत पहले मुतय्यन थी तो हम कहते कि आदत के दिन हैज़ हैं और बाकी इस्तिहाज़ा हैं, ठीक है। लेकिन अगर आगे ना बढ़ें बल्कि 7 से मसलन 8 आके बंद हो गया, 9 पर आके बंद हुआ, 10 पर आकर बंद हुआ, तो यह हैज़ ही है और इसको आदत बदलना कहते हैं। मुख्तसर से इन मसाइल के बाद आपका मसला क्लियर है कि जब 7 दिन के बाद आपको अगर फ़र्ज़ कर लें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बज़ाहिर अलामत है कि आपका हैज़ बंद हो गया और 7 दिन की आदत भी। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा आ गया, चाहे बिल्कुल रेड कलर का ना हो, सुर्ख़ी माइल हो जैसे आपने कहा, तो ये हैज़ ही है। हाँ, अगर 10 से आगे निकल जाए तो फिर 7 दिन हैज़ और बाकी इस्तिहाज़ा। लिहाजा फिर तो आपका सही था कि 7 दिन के बाद गुस्ल किया, नमाज़ स्टार्ट कर ली। लेकिन अगर आप ये देख रही हैं कि आदत बदली है और 10 दिन तक हैज़ रुका, इसके बाद नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आदत बदल गई और ये हैज़ है। अब अगर बीच में 1-2 दिन पाकी के भी गुज़रे, याद रखें ये पाकी के अय्याम को तोहर कहते हैं। अगर 10 दिन के अंदर अंदर कुछ दिन पाकी के गुज़रे, शुरू में भी हैज़ था बाद में भी है, तो इस तोहर को तोहरे फासिद कहते हैं। इसका कोई एतबार नहीं होता बल्कि यह हैज़ में शुमार होता है। अब अगर 7 दिन के बाद फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आपने कहा चले मेरी आदत 7 दिन की, आपने गुस्ल करके नमाज़ शुरू कर दी, बाद में पता चला कि 9वें-10 दिन दोबारा आ गया, तो और फिर आगे नहीं गया, तो इसका मतलब आदत बदली। ये हैज़ था, बीच के दिन भी हैज़ थे, लेकिन चूँकि आपको नहीं पता था, अपनी साबिक़ा आदत की वजह से आपने नमाज़ पढ़ ली तो गुनाहगार नहीं हुई। लेकिन जब अगले महीने फिर ऐसे आया और पिछले महीने का तजर्बा मौजूद था, फिर आप ऐसा नहीं कर सकती कि 7 दिन के बाद आप गुस्ल करके नमाज़ पढ़ें, क्योंकि अब आपको पिछले मरतबा ऐसा हुआ है कि 9वें-10वें दिन भी आ गया, लिहाजा वेट करना लाजिम होगा। अब अगर आप पढ़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। इस मसले को 2-3 दफ़ा सुन लीजिएगा। और मैं अपने तमाम बहनों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा हैज़ व निफास के मसाइल अपनी वालिदा, अपनी नानी, अपनी दादी, खाला, फुप्पी, मेल कज़न्स या अपनी फ्रेंड्स से मत सीखें, बल्कि बाकायदा किसी आलिमा से सीख लें, कोर्सेज़ कर लें, और या फिर मेरी किताब ले लें तहारत के मसाइल व अहकाम। एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो बिल्कुल बुनियादी मसाइल भी नहीं जानती और साल हा साल से हैज़ के मामले में गुनाह कबीरा की मुर्तकिबा हो रही हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। सारा मामला आखिरत पे छोड़ा हुआ है कि देखा जाएगा, जब अल्लाह की बारगाह में पहुँचेंगे, सज़ा मिलेगी तो भुगत लेंगे, और वो हो सकता है अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह की बेनियाज़ी से डरें, इन मामलात में ऐसी बेपरवाही अच्छी नहीं होती है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले कॉल लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान। मुफ्ती साहब जी हेलो। बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। जी मुफ्ती साहब, 2 रकत नमाज पढ़ रहा था तो
دوسری رکعت میں اتحیات میں جا کے یاد آیا کہ میں نے تو ایک سجدہ کیا ہے، دوسرا سجدہ کیا ہی نہیں. اچھا، تو اب اتحیات بھی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی، اب کیا مسئلہ ہوگا وہ اس کا بتا دیں. دوسرا کویسچن ہے. جی جی بولیں. ایک معذرت ڈراپ ہو گئی شاید. دوسری کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری جب شادی ہوئی تھی تو کچھ گھریلو مسئلوں کی وجہ سے میری بیوی نے خلا لے لی. کافی دیر صلح کا پیغام بھجوانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانی تو اس نے خلا کو اپنا برقرار رکھا. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو اس سے ہونے والی میری بیٹی ہے اس کا کیا حکم ہوگا، اور جو اس نے مجھے سامان اور اپنا برتن وغیرہ یا کوئی فرنیچر وغیرہ بھیجا تھا اس کا کیا شرعی حیثیت ہوگی، یہ ذرا آپ کائنڈلی بتا دیں. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ان بھائی کا کویسچن لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور پہلی یا دوسری رکعت میں ایک سجدہ آپ بھول گئے اور اتحیات پوری پڑھ بھی لی، فرض کر لیں آپ نے قاعدہ اخیرہ کے اندر یاد آیا، تو آپ کو کرنا یہ تھا کہ ایک اور آپ یعنی سجدہ کرتے، جو فرض رہ گیا تھا اس فرض کو سجدے کو کرتے. اور چونکہ آپ نے فرض کی ادائیگی میں تاخیر کی، اس کی جگہ کو بدل دیا. پہلے دونوں سجدے ساتھ ہونے چاہیے تھے، آپ نے ایک سجدہ کیا، بیچ میں اتحیات آ گئی، دوسرا سجدہ. تو جب فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو یا اس کا محل بدل جائے، اس کی جگہ بدل جائے، دونوں صورتوں میں آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے. تو لہذا اب کرنا یہ تھا کہ اتحیات پڑھ لی، کوئی بات نہیں، آپ ایک سجدہ کرتے وہی فرض کی نیت سے، پھر بیٹھتے، اتحیات پڑھتے، سلام پھیرتے. وہ پہلے والا جو قاعدہ تھا وہ باطل کہلائے گا، ٹھیک ہے. آپ دوبارہ اتحیات پڑھتے، سلام پھیرتے، 2 سجدے کرتے، پھر بیٹھ کے اتحیات پڑھتے اور دعا وغیرہ درود پاک پڑھ کر اپنی نماز کو کامل کرتے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بہرحال 2 گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھے گئے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ. اس لیے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں بار بار کہ باقاعدہ فرض علوم کورس کیجئے تاکہ آپ اس طرح کے گناہوں سے نادانستہ طور پر جو مرتکب ہو جاتے ہیں یا کم علمی کی بنا پر ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں. بھائی نے فرمایا کہ شادی کے بعد کچھ مسائل ہوئے تو زوجہ نے خلا لے لی اور اب وہ علیحدہ ہیں، ان سے میری بیٹی ہے، بیٹی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بیٹی تو آپ کی ہے ماشاءاللہ، کوئی ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی ناجائز بچی ہو. ہاں یہ ہے کہ اگر ماں پرورش کرنا چاہتی ہے تو پہلے سے لے کر 7 سال تک بلکہ 9 سال تک، کیونکہ جو بچی ہے وہ والدہ کے پاس رہیں گی، کیونکہ 9 سال تک ماں تمام بچی کو آداب وغیرہ سکھاتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں جو باپ نہیں سکھا سکتا. پھر چونکہ اب باہر کے معاملات ہوتے ہیں شادی وغیرہ کے اور یہ مرد زیادہ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں تو پھر مرد کی کفالت میں آتی ہے. تو اس لیے بچی تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے. باقی جو ان کا ساز و سامان ہے اگر وہ طلب کر رہے ہیں تو بالکل آپ ان کو دیں. اگر مطلب انہوں نے آپ کو گفٹ نہیں دیا، جیسے بچی کو جہیز میں دیتے ہیں، بچی استعمال کرتی ہے، وہ تمام چیزیں ان کی امانت ہیں، وہ ان کی ہیں، وہ ان کو دیں. اب رہا خلع کا مسئلہ، یہ اب آپ نے نہیں بتایا کہ یہ خلع جو تھا یہ 1 سائیڈڈ تھا یا ان کا مطالبہ خلع تھا اور آپ نے باقاعدہ زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کیے اور اس کے بدلے میں مال لے لیا، یا وہاں پر جج نے سائن وغیرہ کرائے، آپ نے سائن کر دیے. چنانچہ اگر طلاق یا خلع شوہر کی طرف سے باقاعدہ ہو تو یہ نافذ ہوگا اور بیوی آپ کے زوجہ آپ کے نکاح سے نکل گئیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پیسے کے بدلے طلاق دیتے ہیں تو اس کو خلع کہتے ہیں، اور پیسے کے بدلے نہیں دیتے تو اس کو صرف طلاق کہا جاتا ہے. پیسہ مراد جو مہر وغیرہ ہے بعض اوقات وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا شوہر ویسے ہی کچھ پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں طلاق دے دوں گا. اگر عورت ڈیل کنفرم کر دیتی ہے، پیسہ دیتی ہے، طلاق دیتا ہے، اس کو خلع کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے 1 سائیڈڈ خلع کہ آپ تیار نہیں تھے، زوجہ گئی کورٹ میں، اس نے جج سے 1 سائیڈڈ خلع کی ڈگری لے لی جس کو ہم فسخ نکاح کہتے ہیں. حقیقتاً آپ کو نوٹس بھیجے، آپ نہیں گئے اور جج نے آپ کے قائم مقام ہو گئے نکاح کو ختم کر دیا. یہ جو ہے خلع یہ نافذ نہیں ہوتا. یہ بہت ہی معمولی چیزوں کے اندر بالکل نافذ نہیں ہوتا. جج آپ کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم نہیں کر سکتا. اگر ایسے ہی تھا کہ آپ نے طلاق کے الفاظ نہیں کہے، آپ نے کہیں سائن نہیں کیا، آپ اس پہ راضی بھی نہیں تھے اور کوئی بڑی وجوہات نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی وجوہات تھیں، تو وہ کورٹ کا جو فسخ نکاح نافذ نہیں ہوا، وہ اب بھی آپ کی زوجہ ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں. باقی میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے گھروں کو برباد نہ کریں، اور خصوصاً جب کہ آپ کی بچی ہو، اس بچی کے ذہن پہ کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شوہر کا قصور نہیں ہوگا کچھ قصور شوہر کا ہوتا ہے، کچھ بیوی کا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی فرشتہ تو نہیں ہوتا نا. جب شوہر بہت سارے قصور نظر انداز کر کے معافی طلب کر رہا ہے تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ معاف کریں، اور اپنے بچوں کے لیے
ہمارے جملہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ماں باپ کے جب بچے ہو جائیں تو اب زندگی اپنی نہیں رہتی، اب بچوں کی ہو جاتی ہے۔ ان کی تربیت کرنا، اچھا رول ماڈل بن کر دکھانا، ان کی آئندہ آنے والی ازدواجی زندگی کے لیے ان کو ایک تعلیمی عملی تعلیم فراہم کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، کوئی شاؤٹنگ نہ ہو، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کی قدر کریں، درگزر کریں۔ کسی نے زیادہ کام کیا، شوہر زیادہ کام کر کے آیا، شکریہ ادا کریں، ہاتھوں دبا لیں، چائے بنا کے پلا دیں ایک دوسرے کو۔ بچے جب یہ دیکھتے ہیں ایک خوشگوار ماحول، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، کیوں اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کیوں اپنے بچوں کے معصوم ذہنوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، کیوں ان کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، کیوں ان کی ذہنی اور شخصی تعمیری صلاحیتوں کو آپ تباہ کر رہے ہیں صرف معمولی وجوہات کی بنا پر۔ ہو سکتا ہے آپ کو میدان محشر میں اس کا بھی جواب دینا پڑے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ حالت جنابت میں، بہن نے فرمایا تھا کہ حالت جنابت تھی، پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، تو کیا ابھی غسل کریں یا بعد میں ایک ہی غسل کریں یا 2 غسل کیے جائیں گے؟ دیکھیں، اگر حالت جنابت تھی اور پیریڈ سٹارٹ ہو گئے تو اب غسل کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جنابت قائم ہی رہے گی، گویا کہ ایک طریقے سے یہ غسل ویلڈ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ حیض کی ناپاکی طاری ہو گئی۔ تو ابھی رہنے دیں، جب آپ فارغ ہو جائیں تو ایک ہی غسل دونوں کے لیے کافی ہوگا، کہ جب اسباب 2 ہوں لیکن ایک ہی چیز سے دونوں کا حکم پورا ہو رہا ہو تو پھر 2 اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہی عمل کافی ہوتا ہے۔ اس کی نظیر یہی ہے کہ جیسے آپ 14 سجدے آیات آپ نے پڑھ لیں تو ایک ساتھ آپ 14 سجدے کر سکتے ایک ہی مجلس میں اگر آپ نے آیت سجدہ کو 2-3 بار پڑھا تو ایک ہی سجدہ کرنا کافی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں بھی بس ایک ہی آپ غسل کریں گے۔ کسی بھائی نے پوچھا تھا، چلیں پہلے ایک مختصر سا بریک لیں گے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں پھر سوالات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب، میری دادو نے ان کے جب بہت عرصہ پہلے ان کا مکان نہیں تھا تو انہوں نے منت مانی تھی کہ جب ان کا مکان ہوگا تو وہ ہر جمعے کی نماز کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کریں گی۔ تو اب ماشاءاللہ ان کا مکان ہے تو وہ ابھی تک 15 سال ہو گئے، ابھی تک 2 نفل پڑھتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میری دادو ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے آپ سے 4 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ یہ ایک خاتون اگر یہ عمرہ کرنے جاتی ہے تو حرم کے اندر جوتے اپنے پیچھے بیگ میں لٹکائے یا ساتھ پرس کے اندر ڈال کے رکھے یا نئے جوتے پہن کے وہاں پر داخل ہو؟ اور دوسرا نئے سوال جوتے ہے پہن کے چلی جائے یوں؟ جی۔ اچھا، اور دوسرا سوال ہے کہ خاتون اپنے مرحوم والد کے نام سے عمرہ کر سکتی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ دوران عمرہ کیا نئے کپڑے پہننا ہوتے ہیں؟ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ان کی دادی نے منت مانی تھی مکان ہو گیا تو ہر جمعے کے بعد 2 رکعت نفل، ہر جمعے کو ظہر کی نماز کے بعد 2 نوافل پڑھوں گی، مکان ہو گیا تو بالکل یہ منت کی پورا کرنا ان پہ واجب ہے، اور پوری زندگی اگر کہا تھا تو ہر جمعے ان کو پڑھنا ہوگا۔ یہ جائز کیا، بلکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گی تو گناہ گار ہوں گے، اور 2 رکعت میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ آرام سے ان کو ادا کرتی رہیں گی تو ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی مشقت والی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون عمرے کے لیے جائیں تو کیا جوتیاں بیگ کے اندر رکھ لیں، پیچھے لٹکا لیں، یا کہیں سائیڈ میں رکھ دیں، یا نئے جوتے پہن کے اندر ہی داخل ہو جائیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ کا ہوٹل بہت ہی قریب ہے تو ہمارا مشورہ ہوگا کہ پیدل جائیں، وہاں جا کے بس پاؤں دھو لیں اور اپنے اندر جائیں، اور پھر وہاں سے پیدل ہوٹل تک چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ جوتیوں کی طرف توجہ ہی نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ رکھ کر جا کے واپس آ کے اپنے جوتے حاصل کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے کہ وہاں رکھ کر جائیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پھر آپ بیگ کے اندر اگر رکھ سکتے ہیں، صاف ستھرے جوتے ہیں تو بیگ میں رکھ کر پیچھے لٹکا لیں، اور یا نیچے لٹکا لیں جسے سائیڈ میں بیگ ہوتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ باقی پہن کر جانے کے اندر اگر بالکل نئے جوتے ہیں، پہن کر جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تو تھا، لیکن اب یہ صرف جوتوں کی حفاظت کے لیے جوتے پہن کر اندر جانا مناسب نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فرش پہ نہیں چل سکتے ہیں، ان کے کوئی الرجی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے،
اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جوتے پہن کر طواف وغیرہ کر لیں، بالکل نئے سے جوتے ہوں تو حرج نہیں، لیکن صرف جوتوں کی حفاظت کے لیے پھر مسجد کے اندر جوتے لے کے جانا، مطاف میں لے جانا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور اس میں پھر یہ دیکھا ہے کہ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جوتوں کے نیچے لوگوں کے پاؤں آ جاتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے تو برہنہ پا کا وزن بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ اتنا چوٹ نہیں لگتی، اور جوتی کے اندر چونکہ بہرحال پلاسٹک ہوتی ہے، ربڑ ہوتی ہے، بعض اوقات اس سے ایک انسان کو اذیت اور تکلیف ہو سکتی ہے، تو افضل اور اولیٰ پہلے والی صورتیں ہیں، یہ آخری صورت رکھیں، وہ بھی بامر مجبوری۔ انہوں نے کہا کہ کیا عورت مرحوم والد کے نام کا عمرہ کر سکتی ہے؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں، نفل عبادت ان کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھو، جب تم حج کرو تو ان کے لیے بھی حج کرو۔ مراد یہ ہے کہ یا تو آپ ان کے نام کا عمرہ، یعنی نیت یہ کر لیں کہ میں عمرہ کر رہی ہوں، اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچ جائے تو انشاءاللہ پہنچے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمرے کے لیے نئے کپڑے پہننا کیا ضروری ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے؟ یہ مستحب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مطلب اہتمام کر لیں اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر کوئی اتنا استحباب نہیں ہے کیونکہ عمرے کے اندر کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری سے پہلے اگر آپ نئے کپڑے سلوا کر جائیں، آنکھوں میں سرما، یہ بہنوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بھائیوں کے لیے لکھا ہے، پہلے ان کو دیکھ لیں کہ نیا کپڑے پہننا، سرما لگانا، عطر لگانا تاکہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ ہماری بہنیں بھی اہتمام کر سکتی ہیں نئے کپڑے کا، زیادہ زینت ایسی نہ کریں کہ غیر مردوں پہ ظاہر ہو، خوشبو بھی ایسی نہ لگائیں جو بہت ہی زیادہ پھیل رہی ہو۔ اہتمام کے ساتھ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہوئے رضا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مطلوب ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہ کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ اس میں آپ کو برکات بھی حاصل ہوں گی۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا، یہ ہمارے ملک کا کویسچن نہیں ہے، کہیں اور کا ہے، کہ کیا کوئی سیاسی پارٹی زکوٰۃ طلب کرے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کیوں طلب کر رہی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر تو وہ اپنی کوئی سیاسی کوئی ریلیاں وغیرہ نکالنی ہیں، سیاسی یہ جو پوسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں لگانے، تو یہ زکوٰۃ کا مصرف بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے کچھ کارکن ہیں، غریب ہیں، آپ زکوٰۃ دیں، ہم انہیں دیں گے، اور یہ وہ پارٹی بھی اچھی ہو اور اچھا کام کرنے والی ہو، مسلمانوں کی پارٹی ہو، تو پھر گنجائش نکل بھی سکتی ہے کیونکہ وہ شرعی فقیر کو مالک بنائیں گے، لیکن میرا گمان ایسا ہے کہ یہ ہوگا نہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن زکوٰۃ سے ہرگز نہ کریں کہ مصارف زکوٰۃ مخصوص ہیں، اور اس طرح کی کسی بھی جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنیادی شرط فقہ حنفی کے مطابق کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنانا ہے، اور یہ شاید وہاں پر نہ ہو سکے تو آپ کی زکوٰۃ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ہرگز نہ دیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا سلاجیت کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے سمجھ لیں کہ سلاجیت جو ہوتی ہے نا، یہ پہاڑوں کے اندر جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے آرگینک میٹر ہوتے ہیں، معدنیات وغیرہ ہوتی ہیں، نامیاتی مادے جن کو کہا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ہیٹ میں دباؤ کے اندر رہتے ہیں تو پگھل جاتے ہیں اور بلیک کلر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر یہ چٹانوں کے اندر سے رس کے باہر نکلتا ہے، اور یہ لوگ جا کر جو ہے یہ اس کو لے لیتے ہیں، اس کو آپ کھینچیں گے تو کھنچتی چلی جاتی ہے، اور یہ مردانہ طاقت کے لیے اور دیگر جیسے پٹھے سیلز وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے لیے، دماغی طاقت کے لیے بعض حکماء اس کا مشورہ دیتے ہیں، تو یہ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیشہ ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے کے بعد۔ کچی تو بالکل نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس میں فنگس وغیرہ بھی ہوتی ہے اور نقصان دیتی ہے، صاف ستھری کر کے جو رکھی گئی ہوتی ہے، اور وہ بھی حکیم کے مشورے سے۔ یہ فضائل تو ہر ایک آپ دیکھیں گے، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ایک دن میں جوان بن جائے، ان میں نشے کی چیزیں ڈلی ہوتی ہیں، آدمی کھاتا ہے، وقتی طور پہ اس کے اثرات پازیٹیو محسوس ہوتے ہیں، لیکن اندر سے پوری چیزوں کو تباہ کر دیتی ہیں ایسی دوائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا روپیہ پیسہ کوئی لائق تعظیم چیز ہے؟ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، وہ پیسوں کو نیچے پھینک دیتا ہے، ان پہ پاؤں رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ اوقات پیسے کی، حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں پیسہ وغیرہ کوئی لائق تعظیم چیز نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ دینار پیدا ہوا تو شیطان نے اس کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ جو تیرے پیچھے پڑا وہ میرا سچا غلام ہے۔ اس کا مطلب ہے پیسے کو اٹھا کر چومنا، آنکھوں سے لگانا، سر پہ رکھنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، شیطان کا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بعد اوقات نوٹ گرتے ہیں نا تو گھر والے اٹھا کے آنکھوں سے لگا کے پھر جیب میں رکھتے ہیں، یہ کوئی لائق تعظیم چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لائق تعظیم نہیں ہے تو لائق تحقیر بھی ہے کہ اس کو پاؤں کے تلے روندا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
آپ کا صوفہ بھی لائق تعظیم نہیں ہے تو کیا اس پر بار بار چڑھیں گے کہ اب یہ اس کی اوقات ہے؟ ایسی آپ کی چادریں ہیں ان کے اوپر چڑھیں گے؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ بلکہ اگر نوٹوں کے اوپر، پیسے کے اوپر حروف تہجی وغیرہ ہیں، نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، اس نام کی حروف تہجی کے ادب کا حکم ہے، لہذا ان کے اوپر پاؤں رکھنا بالکل غلط ہے۔ جو یہ آدمی کر رہا ہے تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور نہ اس طرح کے پاؤں تلے روند کر کسی چیز کی اوقات کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپنے خدا نہ کرے کوئی اپنے بڑے کو زمین پہ لٹا کے اس پہ پاؤں رکھ دے تو کیا مطلب پاؤں رکھنے سے اس کی اوقات ظاہر ہوگی کہ یہی اوقات تھی؟ ایسا ہرگز نہ کیا کریں، یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، اپنے پاس سے یہ نہ کریں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ایک شخص کی ہمارے رشتہ داروں میں ایک آدمی اپنے بیٹے کی شادی کسی لڑکی سے کر رہا ہے، وہ بھی رشتہ دار ہیں دوسرے بھی، لیکن وہ دوسرا شخص جو ہے اس نے 2 شادیاں کی تھیں، دونوں بیویوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، ایک نیچے کے اوپر، اور جس لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے اس کی ماں کو یہ طلاق دے چکا ہے اور پھر بھی ساتھ رکھے ہوئے ہے۔ اب ہمارا اس شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو تحقیق کریں کہ اگر اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی، کتنی طلاق دی تھی؟ ہو سکتا ہے 1 دی ہو، 2 دی ہو، اور رجوع کی گنجائش ہو اور اس نے رجوع کر لیا ہو، اب ساتھ رکھے ہوئے تو ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہی دی تھیں جس میں حلالہ کے بعد اب ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ رہتا نہ ہو، بلکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ 2 پورشن ہیں، ایک کو اوپر رکھا ہوا ہے، ایک کو نیچے، تو ہو سکتا ہے کہ اوپر پورشن میں اس نے اس عورت کو، زوجہ کو رکھا ہو کہ جس کو یہ 3 طلاقیں دے چکا ہے اور ہر قسم کا تعلق نہیں ہے، راستے بالکل علیحدہ ہیں، کیونکہ بچی بھی ہے، اس کی شادی کر رہا ہے، اس وجہ سے اوپر کا پورشن دے دیا اور اپنی ایک دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، تب بھی اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ہاں، تیسری صورت کہ 3 طلاقیں دیں، حلالہ نہیں کیا اور ساتھ رہ رہا ہے، اس سے ملتا بھی ہے، اس کے پاس بھی جاتا ہے، سب کچھ معاملات ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کے بغیر وہ مثل اجنبیہ کے ہو گئی، اور ایسی اپنی ایکس وائف کے ساتھ کسی بھی طرح کا ریلیشن قائم کرنا شرعاً بالکل غلط ہوگا۔ اگر یہ آخری صورت ہے، اس میں تو پھر آپ بہتر ہے کہ نہ جائیں، تاکہ آپ سوشل بیک آؤٹ کر کے احساس دلا سکیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور اس لیے ہم آپ سے دور ہیں، تو اس کو گناہ کا احساس ہوگا۔ اور اگر اس سے پہلے والی صورتحال ہیں تو پھر آپ بیگانی شادی میں، جس کو کہتے ہیں نا عبداللہ دیوانہ، وہ نہ بنیں اور خواہ ان کے اوپر فتوے نہ لگائیں، جا کے پہلے تحقیق کر لیں، اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر آپ شادی میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا تقلید شرک ہے؟ اس میں کہاں سے شرک آ گیا؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی بات کو اپنے لیے دلیل بنا کر اس کو اختیار کر لینا، یہ تقلید ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مطلقاً تقلید ہوتی ہے، ایک تقلید شرعی ہوتی ہے کہ کسی شخص کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے اور اس نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں اور یقیناً اس کے پاس شرعی دلیل موجود ہے، اس کے قول کو بغیر دلیل طلب کیے اپنے لیے بطور دلیل قبول کر لینا، یہ تقلید شرعی کہلاتی ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اگر حنفی کے پاس آئے گا، وہ کہے گا یقیناً امام اعظم نے قرآن یا حدیث سے یہ قول نکالا ہوگا، مجھے اس پہ اعتماد ہے، میں اس کو اختیار کروں گا، بلکہ وہ بطور دلیل پیش کرے گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ یہ مسئلہ یہ کیسے آپ نے بتایا، تو کہے گا امام اعظم کا قول ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مقلد کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ تقلید طلب ہی نہیں کر سکتا، وہ شرعی دلیل طلب نہیں کر سکتا، وہ پوچھ سکتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے نہیں۔ یہ تقلید شرعی ہوتی ہے کہ کسی کو اپنا اس طرح رہنما بنا لینا۔ پھر یہ 4 امام ہیں بڑے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، پوری امت ان 4 کی تقلید پر متفق ہے، لیکن کسی ایک کی تقلید کرنے کا حکم ہوتا ہے، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں، تو ایک کی تقلید کی جاتی ہے۔ اب اس میں شرک کا کہاں سے تصور آ گیا؟ شرک تو یا تو اللہ کی ذات میں شرکت ہوتی ہے اور کسی کو اپنا مقلد مان لینا، جس کی پیروی کریں اس کو مقلد کہتے ہیں، جو پیروی کرتا ہے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مقلد مان لیتے ہیں تو اس میں کہاں سے شرک ہو گیا؟ شرک فی الذات۔ اس طرح شرک فی الصفات بھی نہیں ہے، تو لہٰذا شرک کا تو اس میں کوئی بھی تصور نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ آراس بزرگان دین پر پرچم کشائی کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں، وہاں سے ہی ثابت ہے جہاں سے چادر ڈالنا ثابت ہے، وہیں سے ثابت ہے جہاں سے دھمالے کرنا ثابت ہے، وہیں سے ثابت ہے جہاں ڈھول زور سے بجانا ثابت ہے، یہ وہیں سے ثابت ہے جہاں مرد و عورتوں کا اختلاط بہت زیادہ ثابت ہے۔ آراس بزرگان دین پر بعض جگہوں پہ بہت ہی اچھا نظام ہے اور بہت ہی شریعت کے موافق ہوتا ہے، اور کہیں پر شتر بے مہار ہوتے ہیں، اور ایسے اجتماع میں شرکت کرنا، ایسے عرس میں شرکت کرنا،
یہ سخت ناجائز اور گناہ ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ کا مزار کیوں نہ ہو۔ اور یہ یقین رکھیے کہ اگر وہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ اذن دے دے اور باہر آ جائیں، وہ اس ماحول سے شدید بیزاریت کا اظہار کریں گے جس میں مرد و عورت بالکل یوں جسم ٹکرا رہے ہوں، بے پردگی عام ہوں اور اس میں ہلڑ بازیاں ہو رہی ہوں، اور عرس کو لفظ میلہ سے تعبیر کیا جا رہا ہو کہ جی میلے کے اندر جا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بھی ایک بدعت ہے اور پرچم کشائی وغیرہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اب کوئی سننے کے لیے تیار تو ہے نہیں، 10 گالیاں ہمیں ہی دے دیں گے جو بالکل شریعت کے موافق بات کہے۔ اور آپ لوگ بھی، بہت سارے عوام ایسی ہوتی ہے جو اس قسم کی نئی چیزوں کی تو بہت زیادہ پذیرائی کرتی ہے اور انتہائی پابندی، جبکہ اصل مذہب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس سے تو بالکل اجنبی ہیں، نہ قرآن کھلا گھر میں، نہ کبھی حدیث ہم نے پڑھی۔ ان چیزوں کو جو ہی نئی چیز آتی ہے اس کو اختیار کر کے، اور اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، میں گارنٹی سے آپ کو لفظ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں اور میری بات کا رد کر کے بتائیں کہ ہمارے بچے نئی چیزوں کو دیکھ کر اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور اصل دین کی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ الف بے پہ بھی نہیں پتہ کہ اصل دین کیا ہے، کیونکہ ہم نے اصل دین سکھایا نہیں۔ ہم نے ہر ایجاد کردہ نئی چیز کو اپنے بچوں کو دین کہہ کر سکھایا ہے، اور اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہر نئی چیز بری بھی نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن جو نئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ بعض تو خرافات پر مشتمل ہے، غلط نظریات، غلط عقائد، غلط معمولات پر مشتمل ہیں، اور بچے انہی کو اصل دین سمجھ کر اختیار کر رہے ہیں، کیا اس میں بڑے بالکل قابل گرفت نہیں ہیں؟ کیا آپ کو میدان محشر میں اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے برود قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ فرمایا مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے گھر اور شوہر وغیرہ بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ پھر کیا جواب دیں گے؟ اس پہ ذرا تھوڑا توجہ رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 دوست تھے، وہ پارٹنر ہو گئے اور مل کر IT سروسز کا انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے۔ ایک صرف ایز اے سلیپنگ پارٹنر ہے اور دوسرا بزنس کے لیے کام تلاش کرتا ہے، جب مل جاتا ہے تو جو کام ہوتا ہے وہ بعض اوقات کرتا بھی ہے۔ اگر یہ خود ہی سارے کام کرے تو کیا وہ اجرت رکھ سکتا ہے کہ جو کوئی کام کروانے والے سے لیتے ہیں، یا کوئی کام جیسے کام کے لیے رکھنے ایک نوکر رکھتے ہیں اس کو دیتے ہیں، یہ خود کام کر کے وہ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جب 2 افراد اس طرح شریک ہوں کہ دونوں عمل کریں گے، پیسہ ویسے انویسٹ نہیں کرتے، تو اس کو شرکت بالعمل کہتے ہیں۔ جیسے ایک کہے کہ میں سافٹ ویئر تیار کروں گا، دوسرا کہے میں اس کو فائنل شکل میں لے کر آؤں گا، پھر ہم سیل کریں گے، شرکت بالعمل کہلاتی ہے۔ اور اس میں باہم طے کرنا ہوتا ہے کہ کون کام کرے گا، کون کام نہیں کرے گا، اور پروفٹ ریشو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ طے کر کے اس کے مطابق لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح نہیں ہوتا کہ آپ اپنے طور پہ ہی پیسے رکھ لیں اور پارٹنر کو نہ بتائیں۔ اس سے بعض اوقات جب بعد میں انکشاف ہوتا ہے تو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے طے کر لیں کہ تم ایز اے سلیپنگ پارٹنر ساتھ شامل ہو۔ اب یہ بزنس شروع کیا ہے، میرا تو غالب گمان یہی ہے کہ دونوں عمل کر رہے ہیں، اس طرح ایسا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ یوں ہے کہ ایک نے پیسہ دے دیا اور کہا کہ اب تم ساری چیزیں لاؤ، کرو، کام وغیرہ سب کچھ، تو پھر یہ مداربت کہلائے گی کہ ایک طرف سے پیسہ ہے اور دوسری طرف سے عمل ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مدارب جو ہے جو بھی اس تجارت وغیرہ کے اندر اخراجات ہوتے ہیں ان کو سب شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، وہ پہلے مائنس کیے جاتے ہیں، یعنی جو پروفٹ ہوگا اس سے اخراجات وغیرہ نکالے جائیں گے، اور پھر باقی پروفٹ کے اندر پرسنٹ طے ہوتا ہے کہ مثلا 60% تمہارا، 40 میرا۔ اب چونکہ یہ والا پارٹنر، یہ مدارب کام کر رہا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے، یعنی مدارب کے کام ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں 60% لوں گا، آپ 40%۔ تو جو بھی نفع ہو اس میں یہ دونوں پہلے سے طے کریں، اس کے بعد پھر وہ مدارب رکھ سکتا ہے۔ اور یہ نہ کریں کہ مطلب میں علیحدہ کام کر کے، وہ اپنا پرسنٹ بڑھا لے نا کہ سارا کام میرا ہے، میں محنت کر رہا ہوں تو 60% میرا ہوگا، 40% آپ کا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ایک طرف سے دوسری طرف سے کام، بلکہ جیسے میں نے کہا دونوں طرف سے عمل ہے کہ تھوڑا بہت یہ کر رہا ہے باقی یہ کر رہا ہے، تو یہ پھر شرکت بالعمل کہلاتی ہے۔ اور اس کے اندر پہلے سے باہم طے کرنا ہوتا ہے کہ جب میں سارا کام بھی کر رہا ہوں تو میں تھوڑا زیادہ پروفٹ رکھوں گا، آپ کو کم ملے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ویسے نہ رکھیں، طے کرنے کے بعد دونوں صورتوں میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو قوالیاں ہوتی تھیں اور نعت خوانیاں یہ گانوں کی طرز میں ہوتی تھیں، یعنی کچھ ایسی ہوتی تھیں، لیکن اب کچھ ہم سنیں تو ایسی ہیں جو غیر مسلمین کے مشہور گانوں پر بنائی گئی ہیں۔
مذہبی گانوں جس کو بھجن کہا جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں اس پہ بنائی گئی ہیں، تو حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم تو ان نعت خوانیوں اور قوالوں کو بھی اور نعت خوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ گانوں کی طرز کے اوپر نہ پڑھیں، بہتر ہوتا ہے کہ سامنے والے کا انتقال ذہن گانوں کی طرف جاتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ مشہور گانوں کی طرز پہ پڑھیں گے تو انتقال ذہن ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس میں بعض لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں کہ یہ گناہگار ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں۔ گناہ کو گناہ قرار دینا کیا آپ کو اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے؟ لائیے ذرا قرآن و حدیث سے دلیل اس کے اوپر۔ جب ایک طرز نعت کے ساتھ گانوں کے ساتھ ملی تو بری تھی، جب نعت کے ساتھ ملی تو اچھی ہونی چاہیے، طرز فی نفسی تو بری نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ گانوں کے طرز پہ نہ ہو۔ لیکن جب کسی کے مذہبی معاملات ہوں، مذہبی طرزیں ایسی ہوں کہ جیسے ہی آپ اس میں پڑھیں تو آپ کا انتقال ذہن کفار کی طرف چلے جائے، اس کو تو سخت حکم لگایا جائے گا، اس کے اوپر مکروہ تنزیہی سے بھی آگے بڑھ جائے گا، ایسا ہرگز نہ کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ قوال وغیرہ ہوتے ہیں یہ صرف لوگوں کی اٹریکشن دیکھتے ہیں، یہ صرف حاضرین کی اٹریکشن دیکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے، ماہر نفسیات ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سا شعر پڑھنا ہے تو لوگ ہمیں پیسہ دیں گے۔ ان کو اگر آپ پیار محبت سے سمجھائیں تو شاید یہ باز نہ آئیں، لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، بہت اچھے خوف خدا رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ مجھے کیسے ایسے ملے ہیں کہ جب کہا گیا بعض باتوں کے بارے میں فوراً اس کو قبول کر کے اس شعر کو دوبارہ نہیں پڑھایا انہوں نے۔ ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھا کر دیکھ لیں، مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر بہرحال لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے نہ نماز پڑھی ہو، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لیکن ایمان پر مرا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جی بالکل جنت میں جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کی بے شمار آیات حدیثیں ہیں، اعمال اپنے مقام پر ہیں، لیکن اگر وہ اپنا عقیدہ بچا کر لے گیا، ایمان محفوظ لے گیا، تو اب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جیسے بخش دے اور جنت میں ڈال دے، اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو پہلے عذاب دے اور اس کے بعد جنت میں ڈال دے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے گناہوں کا تعلق اس کی اپنی ذات اور اللہ کے درمیان ہو، وہی جیسے یہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا۔ لیکن اگر معاملہ حقوق العباد کا ہو تو پھر خطرناک صورتحال ہے، کسی کا پیسہ کھا گیا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، کسی کو روحانی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی تھیں، اب وہ میدان محشر میں پہنچا اور ایمان بچا کر لے گیا، تب دو صورتحال ہوں گی۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا اس طرح کہ جتنے مظلوم ہیں انہیں کھڑا کرے گا، اس کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں، اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جنت پہ چلے جائیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر ہو گئی تو کھڑا سامنے کرے گا اللہ تعالیٰ، لیکن مظلوموں کو اتنا عطا فرما دے گا کہ مظلوم راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بدلے میں ظالم کو معاف کر دو، تو وہ معاف کر دیں گے تو ظالم کو بغیر جہنم میں ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس نے اتنا ظلم کیا پھر بھی اللہ نے اس کو ڈال دیا؟ یہ تو میں نے پوری سچویشن نہیں بتائی نا، ضرور ایسی کوئی وجہ ہوگی کہ جیسے اس نے حج کر لیا، بڑے اخلاص سے کیا ہے تو سارے اس کے گناہ معاف ہو گئے، مزدلفہ میں حقوق العباد بھی معاف ہو گئے، لیکن مظلوموں کو تو حق دلوانا ہے، ان کو بدلہ دے دیا، اس کو حج کی برکت سے معاف فرما دیا۔ یا کسی نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، کوئی اس کی نیکی اللہ کو بہت پسند آ گئی، فرض کر لیں ازل سے اللہ نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ یہ نیکی کرے گا، میں اس کو بالکل بخش دوں گا، تو یہ اللہ کو آپ اور میں روک کوئی سکتے ہیں؟ اللہ کو ہم حکم نہیں دے سکتے، اس کی مرضی، اس کے بندے وہ جیسا معاملہ کرے، لیکن بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اگر ایک آدمی ظالم ہے تو کہے کہ جب ایسا ہوگا تو ٹھیک ہے میں ظلم کرتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی بخش دے، ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے تو دونوں طرف ہے، ہو سکتا ہے بخش دے اور ہو سکتا ہے جہنم میں لاکھوں برس ڈال دے اور وہاں پہ پھر عذاب اتنا شدید ہے کچھ انتہا نہیں، لہٰذا ایسا اس چیز کو بنیاد بنا کر گناہوں پہ دلیر ہونا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیوی کی کمائی کھاتا ہے، کام کچھ بھی نہیں کرتا، گھر پہ پڑا رہتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر ایسا نکمہ نکھٹو ہے تو پھر تو قابل مذمت ہے، بالکل غلط ہے۔ اور اگر کسی صحیح عذر کی بنا پر ہے، جیسے بعد وقت جاب ہی نہیں مل رہی ہوتی، کاروبار کیا، کاروبار ناکام ہو گیا، بیچارہ مقروض ہو گیا ہے، باہر نکلتا ہے تو لوگ پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسی اس کے کوئی بیماری لگ گئی ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ نہیں جا سکتا، تو پھر زوجہ کی کمائی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول کی زوجہ اسی طرح پیسہ کماتی تھیں، کام کاج کرتی تھیں اور شوہر اس کو استعمال کرتے تھے، تو نبی کریم سے پوچھا گیا کہ کیا شوہر اپنی زوجہ کی کمائی
کھا سکتا ہے کہ نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہاں اگر کوئی عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، اور بیوی کی جاب اچھی ہے، پیسہ اچھا آ رہا ہے، تو سوچا میں کیوں کام کروں، چلو اب تو پڑھو کے کھائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نان نفقہ بیوی پر لازم نہیں ہے، شوہر پہ لازم ہے۔ آپ اگر اس طرح نکھٹو پن کے ساتھ ترک واجب کریں گے، مسلسل گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر عورت ذرا سمجھدار ہو، ڈیل کر لے، یا کورٹ کے ذریعے اس طرح کر سکتی ہے کہ جتنا میں اپنی سیلری سے گھر پہ خرچہ کر رہی ہوں، رہائش جیسے مکان کا کرایہ دے رہی ہے، لباس وغیرہ، کھانا پینا، یہ نان نفقہ کہلاتا ہے۔ جب میرا شوہر کمانے لگے گا، جب اس کے پاس پیسے آئیں گے، تو ان تمام دنوں کا جتنا میں نے خرچ کیا ہے میں اس سے وصول کروں گی، یعنی اس پہ قرض ہے تو یہ ہو جائے گا۔ نان نفقے کی بات کر رہا ہوں، اضافی کی نہیں۔ رہائش، کھانا پینا، لباس، یہ چونکہ شوہر کے ذمہ ہے، اگر عورت کما رہی ہو تو وہ ڈیل کر سکتی ہے کہ ابھی میں خرچ کر رہی ہوں، جب اللہ آپ کو جاب کروا دے، جاب مل جائے، کاروبار آپ کر لیں، کہیں سے پیسہ آ جائے تو سارا اس سالوں کا مجھے آپ دیں گے، وہ یس کرے تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا عورت نے، کوئی ڈیل نہیں کی، کورٹ سے کوئی آرڈر نہیں لیا، اور وہ 10 سال تک اس پہ خرچ کرتی رہی، اب شوہر مالدار ہو گیا، اب عورت کہتی ہے مجھے 10 سال کا خرچہ دے دو، نہیں لے سکتی کیونکہ آپ نے پہلے ڈیل نہیں کی تھی۔ تو اگر ڈیل کر لیں تو بیسٹ ہے، چاہے بعد میں نہ لیں، تو بعد میں اگر شوہر مالدار ہو جاتا ہے تو لینے کی مجاز ہوں گی۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر دونوں جاب کرتے ہوں تو کیا بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ تم میری کمائی کھا رہے ہو؟ دیکھیں اس طرح کے تانے وانے نہ کریں۔ اگر کوئی بہن بالفرض احسان کر بھی رہی ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ اگر دونوں جاب کر رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں جاب کرتے ہیں تو پھر گھر کا نظام چلتا ہے، بلنگ ہے، یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی بہت فیسز اور بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس میں اگر بیوی یہ تانے دے کہ میں بھی تمہارا ساتھ دے رہی ہوں تبھی ہو رہا ہے ورنہ ایسا نہ ہوتا، یا فرض کر لیں شوہر بالکل ہی کام نہیں کر رہا اور بیوی بار بار اس پہ خرچ کر کے تانے دے رہی ہے، بہن ایسا کا کوئی فائدہ نہیں، آپ الٹی گناہگار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ پھر کیا فائدہ آپ کے ٹونٹنگ کر کر کے، شوہر کے دل کو چھلنی کر کر کے، پھر اس کو جیسے جانوروں کی طرح اس کو کچھ ڈال رہی ہوں آپ، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، آپ کا ثواب ضائع ہوگا، شیطان بڑا کامیاب ہو جاتا ہے، اس میں احتیاط کریں۔ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو ہمیں یہ رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کی صحیح قدر کرتے ہوئے اپنے آخرت کی زیادہ سے زیادہ منازل درجات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی